हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 42 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, कांग्रेसमैन वांग जैन के गले पे एक चाकू रख देते हैं और उसका गला काटने ही वाले होते हैं। फिर कांग्रेसमैन जैन से कहता है, क्या तुम मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो? तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैन ईबो की तरफ देखता है, फिर वो ईबो से कहता है, प्लीज़ खुद पे ब्लेम मत लेना। यहाँ आने का डिसीजन मेरा था, तुम्हारे साथ मरने का डिसीजन मेरा था। ये सुनने के बाद तभी ईबो चिल्ला कर कहता है, प्लीज़ खुद पे ब्लेम मत लो, ये सारी मेरी गलती है, मुझ पे ब्लेम करो। जैन ने सुनने के बाद अपना सर शुक करता है। फिर वो अपने होंठों पे दर्द भरी स्माइल लाता है और अपनी आंखें बंद करता है। ये देखकर ईबो जो है वो चिल्लाकर अपने डैड से कहता है, डैड प्लीज़ जैन को छोड़ो, मुझे पकड़ो, ये सब मेरी गलती है, जैन को छोड़ दो प्लीज़ डैड। और तभी कांग्रेसमैन जिसके हाथों में चाकू था, वो उस चाकू को जैन के गले के ऊपर चलाना शुरू करता है, जिससे जैन की जो स्किन है वो कट जाती है और खून आना शुरू हो जाता है। ये देखकर ईबो की पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। ईबो ऑलमोस्ट फेंट होने ही वाला था। वो बेहोश होने से पहले अपने नाखूनों को अपने हाथों में चुभाना शुरू करता है ताकि ईबो बेहोश न हो जाए। कहीं जैन अपनी आखिरी सांसों में ऐसा महसूस न करे कि वो अकेला था। ईबो चिल्लाकर अपने डैड से कहता है, प्लीज़ मुझे मारो, जैन को टॉर्चर मत करो। ईबो चिल्ला रहा था और धीरे धीरे ईबो की सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है और ईबो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, जैन को छोड़ो। ईबो जैसे ही जैन के गले से खून आता हुआ देखता है, ईबो की जो लास्ट होप थी वो भी ख़त्म हो जाती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं। फिर वो ज़बरदस्ती कांग्रेसमैन को कहते हैं कि वो जैन को छोड़ दे। जैसे ही वो जैन को छोड़ देता है और तभी अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर ईबो बेहोशी से वापस होश में आ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास ये क्या हो रहा था। चारों ओर गोलियों की आवाज़ें थी और चारों ओर वो धुआं सा था। तभी ईबो के सामने एक यंग लड़का खड़ा हो जाता है और ईबो तभी रियलाइज़ करता है कि उसकी जो बॉडी पहले चेन के साथ बंधी हुई थी, अब उसकी बॉडी चेन के साथ बंधी हुई नहीं है। ये देखकर ईबो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो उस लड़के से कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये कहते हुए ईबो अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाता है। ईबो के कलाइयों पर हथकड़ियाँ लगी हुई थी। ये देखकर वो जो लड़का था वो उन हथकड़ियों को काट देता है। जैसे ही हथकड़ियाँ कट जाती है, ईबो चिल्लाता हुआ रेंगता हुआ जैन की तरफ चला जाता है और कहता है, गग। जैसे ही ईबो जैन के पास पहुँच जाता है, जो कांग्रेसमैन था उसकी अनकॉन्शियस बॉडी जैन के ऊपर पड़ी हुई थी। तो ईबो अपने डैड को साइड में करके जैन को अपनी बाहों में ले लेता है और कोशिश करता है कि वो जैन का खून जो कि गले से आ रहा था उसे रोक सके। खून को रोकते हुए ईबो चिल्ला कर कहता है, तुम्हें इजाज़त नहीं है मरने की, प्लीज़ ज़िंदा रहो और मुझसे बदला लो। मैं ही एक वो शख्स हूँ जिसकी वजह से तुमने अभी तक सफ़र किया। प्लीज़ अपनी खूबसूरत आंखें खोलो, मैं भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में नफ़रत देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ तुम नहीं जा सकते हो, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो, प्लीज़ जैन। फिर जैन अपनी उंगलियों को ईबो के हाथों के ऊपर हल्का सा मूव करता है और तभी अचानक से कोई लड़का आता है और ईबो का जो कंधा है उसे शेक करता है रफली और उससे कहता है, प्लीज़ अपने आप को संभालिए मिस्टर वांग, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनते ही ईबो उनसे कहता है, पर तो जवाब में वो शख्स ईबो से कहता है, मैं इन सब सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ, मुझे नहीं लगता इनका गला ज़्यादा डीप कटा हुआ है, ये बस शॉक की वजह से ही बेहोश हुए हैं। आप इस वक्त इस रुमाल का इस्तेमाल कीजिए और इनके ज़ख्मों के ऊपर रखिए ताकि इनका खून ज़्यादा ना बहे। तभी दूसरा गार्ड आता है और ईबो और जैन की हेल्प करता है उन दोनों को खड़ा होने में। तभी ईबो की नज़र उसके डैड पे पड़ती है। डैड पे नज़र पड़ते ही ईबो की नज़रें फ्रोज़न हो जाती है क्योंकि इस दौरान उसके डैड ने कोई भी मूव नहीं किया था। तभी जो गार्ड है ये देखकर गार्ड फिर ईबो से कहता है, आप डरिए मत, ये ज़िंदा है,
میں نے بس گردن کے پیچھے کی سائڈ سے ہی پستول سے گولی چلائی ہے اور میں نے بیچ میں کافی گیپ بھی رکھا تھا۔ گھبرانے کا ورڈ سنتے ہی ایبو پھر جواب میں گارڈ سے کہتا ہے، گھبرا رہا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے ایبو زور زور سے ہنستا ہے۔ پھر وہ گارڈ کا کالر پکڑتا ہے۔ ایبو کے اندر کافی زیادہ غصہ آ گیا تھا، وہ غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ پھر وہ گارڈ سے کہتا ہے، اسے مارو، پلیز اسے ابھی مارو۔ یہ بات سنتے ہی گارڈ کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ایبو کی طرف نہیں دیکھتا، اپنا سر جھکاتا ہے۔ پھر ایبو سے کہتا ہے، تمہیں کیا میں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ تو جواب میں گارڈ ایبو سے کہتا ہے، مجھے بس آرڈر ملا تھا کہ میں زین کی جان بچاؤں، نہ کہ کسی کی جان لوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی جان چلی جائے تو آپ اسے خود ہی ماریے۔ تبھی وہ غصے میں آ کر چلاتا ہے اور گارڈ کے بیلٹ سے گن نکالتا ہے۔ پھر وہ سیدھے اپنے ڈیڈ کے سر کے اوپر نشانہ لیتا ہے۔ ایبو کا ہاتھ کافی زیادہ کانپ رہا تھا۔ ایبو کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایبو کافی زیادہ ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ایبو سوچتا ہے، اگر آج ایبو نے اس کی ڈیڈ کی جان نہیں لی تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ مومنٹ ہوگا۔ پھر ایبو اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، ایبو تم یہ کر سکتے ہو، تمہیں ہر ایک چیز کو آج ختم کرنا ہی ہوگا۔ یہ تمہارا ڈیڈ نہیں ہے، اس نے آج تک ابھی تک جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد تو یہ تمہارا باپ نہیں رہا ہے۔ ایبو اپنے آپ کے ساتھ بار بار یہ کہہ رہا تھا اور ایبو کی نظروں کے سامنے سبھی سین آ جاتے ہیں جب اس کے ڈیڈ اسے ٹارچر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایبو پھر گہری سانس لیتا ہے اور فنگر کو ٹریگر پہ رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی ایبو گولی مارنے ہی والا تھا تبھی اچانک سے کانگریس مین وانگ اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایبو کا ہاتھ شیور کرنا شروع کرتا ہے اور اچانک سے گولی چلنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھتی ہے اور گن پاؤڈر کی جو مہک ہے وہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ تبھی جو گارڈ ہے وہ اچانک سے ایبو کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ کر اس کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایبو کو صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس نے جو شاٹ لگایا وہ سکسیسفل ہوا یا نہیں، لیکن آنیسٹلی ایبو کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ کیا چاہ رہا تھا، وہ اس مومنٹ میں کیا چاہ رہا تھا۔ ایبو کو جیسے ہی گارڈ لے کر چلے جاتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں، جلدی بھاگو، ان کے آدمی آ رہے ہیں، اگر کچھ اور سیکنڈز ہم یہاں رکے تو یہ سبھی ہماری جان لے لیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ایبو اپنی بچی کچی انرجی کو اکٹھا کرتا ہے اور گارڈز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جہاں جہاں سے گارڈز جا رہے تھے ایبو بھی وہیں سے جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک گارڈ نے زین کو کیری کیا ہوا تھا اور ایبو زین کے چھوٹے سے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ایبو اپنی دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے زین کو اپنی وارمنس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ منٹس بھاگنے کے بعد فائنلی وہ لوگ ایک بڑی سی وین تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس وین کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ زین کو کیئرفلی بٹھاتے ہیں اور ایبو جو ہے وہ زین کا جو سر ہے اسے اپنی گود میں رکھتا ہے۔ جیسے ہی زین کو سیٹ کے اوپر لیٹاتے ہیں تبھی زین کے منہ سے درد کے مارے آواز نکلتی ہے، کیونکہ زین کی پیٹھ سے خون آ رہا تھا اور زین کی پیٹھ سیٹ کے ساتھ ٹچ ہو گئی تھی۔ پھر ایبو بیڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے لپس سے زین کا جو چہرہ ہے اسے کیئر کرتا ہے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، تم نے کبھی بھی اس طرح کا وائلنس ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، اس طرح کا وائلنس دوبارہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور اب برا سایہ میرے سپنے میں نہیں آئے گا۔ اگر تم نہیں ہوتے گگا تو میں اپنے آپ کو شاید کبھی بھی معاف نہیں کر پاتا۔ پھر ڈرائیور انجن کو سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے گاڑی موو کرتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی وہاں سے چلی جاتی ہے تبھی ایبو کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اب ایبو اور زین فائنلی بچ گئے ہیں، لیکن ایبو کو نہیں پتا تھا کہ اس کی مدد کس نے کی، وہ کون ہے۔ تبھی زین کے منہ سے ہلکا سا مارننگ نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایبو نوٹس کرتا ہے کہ زین کے جو لپس ہیں وہ پیلے پڑ گئے ہیں۔ پھر ایبو کو یاد آتا ہے کہ کچھ دیر پہلے ان کی کنڈیشن کیسی تھی۔ ایبو اپنے آس پاس دیکھتا ہے اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کچھ مل جائے۔ پھر اس کے بعد ایبو جو وین کے بیچ میں پارٹیشن کی دیوار ہوتی ہے اسے کھٹکھٹاتا ہے تاکہ جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے گارڈز ہیں وہ ان کی آواز سنیں۔ تبھی گارڈ دیوار کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کو کھولتا ہے اور پھر ایبو ان سے کہتا ہے، پلیز کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ان میں سے پھر ایک گارڈ ایک بوٹل دے دیتا ہے جس میں کافی کم پانی تھا۔ یہ دیکھ کر ایبو کو پینفلی مذاق سوچتا ہے۔ ایک وقت پر ایبو فینسی وسکی شیمپین پیا کرتا تھا جس کی قیمت شاید کسی شخص کی پوری ایک مہینے کی سیلری جتنی ہوگی۔ پھر ایبو کچھ پانی کی بوندوں کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔
پھر وہ زین کی جو چن ہے اسے ہولڈ کرتا ہے، اپنا چہرہ زین کے چہرے کے نزدیک لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ زین کے جو ہونٹ ہے انہیں سلائٹلی اوپن کرتا ہے، پھر اپنے ہونٹوں سے زین کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے پھر زین کے ہونٹ سافٹ ہو جاتے ہیں پہلے کی طرح، اور زین کے جو گال تھے وہ دوبارہ پنک ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر ایبو زین سے کہتا ہے، گگا تمہارے ہونٹ آج بھی پہلے کی طرح کافی زیادہ سویٹ ہے۔ ایبو ہی دھیرے دھیرے کہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایبو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کچھ بوندیں زین کے چہرے پہ گر جاتی ہے۔ تبھی زین کو محسوس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، ایبو؟ تو ایبو جواب میں اسے کہتا ہے، یہ میں ہوں، تمہارا ایبو۔ تو زین کہتا ہے، ایبو کیا ہم دونوں مر گئے؟ تو جواب میں ایبو زین سے کہتا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میری جگہ تو جہنم میں ہے اور تمہاری جنت میں۔ یہ کہتے ہوئے ایبو زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیتا ہے، پھر وہ زین کے گالوں کو ہلکا سا پنچ مارتا ہے۔ پھر زین ایبو سے کہتا ہے، تم ایسا سوچتے ہو؟ یہ کہنے کے بعد ہلکا ہلکا زین اپنی انگلیوں سے ایبو کی انگلیوں کو ٹچ کرتا ہے، بالکل بیبی کی طرح۔ پھر وہ اپنے ہونٹوں پہ فینٹلی اسمائل لاتا ہے۔ پھر وہ ایبو سے کہتا ہے، میں تمہیں اتنا ایزیلی خود سے الگ ہونے نہیں دوں گا، میں تو تمہارا پیچھا وہاں تک کروں گا۔ پھر ایبو جواب میں زین سے کہتا ہے، میرا بوائے فرینڈ کتنا بورنگ ہے، یہ تو مجھے ہمیشہ تھکا دیتا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے نا۔ یہ بات سنتے ہی جو زین ہے وہ کیوٹلی پاؤٹ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایبو کے دل میں درد ہوتا ہے، کیونکہ ایبو کو پتہ تھا زین اس وقت کافی زیادہ درد محسوس کر رہا ہے، زین اس وقت کافی زیادہ سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ زین اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ سب کچھ چھپا دے اپنی بیوٹیفل سی اسمائل کے پیچھے، لیکن ایبو کو پتہ ہے کہ زین اس وقت کافی زیادہ ڈرا ہوا ہے اور کافی زیادہ اس وقت سفر کر رہا ہے۔ پھر ایبو زین سے کہتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا زین، ہم دونوں اب ٹھیک ہے، اب تم ریسٹ کر سکتے ہو مائی لو، اوکے؟ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے پاس۔ یہ بات سننے کے بعد پھر زین ایبو سے کہتا ہے، لیکن ابھی زین بول ہی رہا تھا، تبھی ایبو سے کہتا ہے، اپنے گلے کا خیال رکھو، پلیز زیادہ مت کہو، پرومس گگا، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے بغل میں، تو پلیز سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بات سنتے ہی زین اپنی آنکھیں کھولتا ہے تاکہ وہ شور ہو سکے کہ اس کے پاس ایبو ہی ہے۔ ایبو کا چہرہ دیکھنے کے بعد پھر زین اپنے ہونٹوں پہ اسمائل لاتا ہے، اس کے بعد زین اپنا سر ہاں میں نوڈ کرتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے۔ جیسے ہی ایبو نوٹس کرتا ہے کہ زین سو گیا ہے تو زین پھر دوبارہ اس دیوار کی چھوٹی سی کھڑکی کو کھولتا ہے، پھر وہ پولائٹلی اس ینگ مین سے کہتا ہے، مجھے کافی ٹائم لگا یہ پوچھنے کے لیے، لیکن کون؟ ابھی ایبو بول ہی رہا تھا تبھی گارڈ جواب میں ایبو سے کہتا ہے، ہم لوگ مسٹر یان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ مسٹر یان کا نام سنتے ہی ایبو جواب میں ان سے کہتا ہے، تو تمہیں یانسی نے بھیجا ہے؟ اس نے تم لوگوں کو یہاں بھیجا؟ جواب میں گارڈز پھر ایبو سے کہتے ہیں، میڈم کو پہلے ہی زیل چین پہ شک تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے ان کے فون میں GPS کو انسٹال کر دیا تھا۔ ہمیں تو آپ کا سگنل کل ہی مل گیا تھا، لیکن سگنل کافی زیادہ ویک تھا، شاید یہ سٹی سے باہر چلے گئے تھے اور ڈیوائس ان سے دور تھا اسی لیے، لیکن لکیلی ہم لوگ ٹائم پہ پہنچے اور آج آپ کی قسمت میں موت نہیں لکھی تھی۔ تبھی ایبو پھر جواب میں ان سے کہتا ہے، میں آپ لوگوں کا صرف شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ کافی نہیں ہوگا اگر آپ لوگ ذرا سا بھی دیری سے آتے۔ یہ کہتے ہی ایبو رک جاتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو زین کے اراؤنڈ لے لیتا ہے اور اسے ٹائٹلی ہولڈ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، تو یہ کہتے ہی ایبو رک جاتا ہے۔ پھر گارڈ ایبو سے کہتا ہے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ تو ایبو جواب میں کہتا ہے، اب ہم انہیں اور زیادہ خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یانسی کا ریلیشن شپ اس کے فادر کے ساتھ خراب کر سکتے ہیں۔ یانسی نے ہمارے لیے آلریڈی بہت کچھ کیا ہے جو کہ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ پولیس ہمیں چاروں اور ڈھونڈ رہی ہے، اور نہ ہی اب میں اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ زین مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، لیکن میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ تو گارڈ جواب میں ایبو سے کہتا ہے، نہیں، آپ دونوں ایک ساتھ ہی چھپیے۔ تبھی اچانک سے ایبو کے ذہن میں یاد کا خیال آتا ہے۔
جو کہ بیچارے ہاسنگ کی تھی۔ ہاسنگ اور ایبو اس کا استعمال اپنی پرائیویٹ پارٹی کے لیے کیا کرتے تھے۔ پھر ایبو ان سے یارڈ کے بارے میں کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اور اگر وہ اس وقت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوگی تو ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں آپ لوگوں کو ایڈریس دیتا ہوں۔ ایڈریس دینے کے بعد پھر ایبو جو ہے وہ گہری سانس چھوڑتا ہے اور ریلیف ہو جاتا ہے۔ ایبو کو اپنا فیوچر پوری طرح سے بلرڈ نظر آ رہا تھا، لیکن ایبو کی باہوں میں زین تھا جو کہ اس کی خوشیاں ہے۔ ایبو کے لیے زین کافی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ یارڈ تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ باڈی گارڈز زین کو یارڈ کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں اور ایک باڈی گارڈ ایک بڑا سا باکس ایبو کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لیجئے، اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کا سامان ہے اور کچھ کھانا ہے، یہ ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، یہ کچھ دنوں کے لیے آپ دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر ایبو گارڈ سے کہتا ہے پلیز یانسی سے مت کہنا کہ زین کی کنڈیشن کیسی ہے، اسے بس یہ کہتے ہی ایبو رک جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے یہ کہنا کہ ہم دونوں سیف ہیں اور ہم دونوں اس کے شکر گزار ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد پھر گارڈ ایبو سے کہتے ہیں اوکے، تو پھر ہمارا کام یہیں پر ختم ہوتا ہے، مسٹر وانگ گڈ لک فار یور فیوچر۔ یہ کہتے ہوئے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ جو پارٹ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو آج کا پارٹ کیسا لگا؟ پلیز لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔